CPS women are not only the strength of the mission, but also the backbone of the mission. In fact, I would admit that even I did not realize the potential of a woman till I joined CPS International, and I spent time with Maulana Sahab. Maulana used to say that CPS women are different. In fact, एक रिवायत है हज़रत आयशा से. She said that the women of Ansar are the best. Shyness didn't prevent them from questioning regarding the religion and acquiring religious understanding. So I would say that the same spirit of Ansar is reflecting in CPS women. From India to Middle East to USA, the amount of work and the quality of work that CPS women are doing in the area of Dawah work is nothing less than incredibly amazing. I would request Dr. Nagma Siddiqui to come here and conduct the session and moderate the session. Dr. Nagma Siddiqui does not need any introduction. Maulana Wahiduddin Khan Sahab उन्हें मिस नगमा नहीं कहते थे, उन्हें मिस्टर नगमा कहते थे. Because of the kind of work and the deep sense of responsibility that she had. If there is one person who understands every aspect of the mission, it is none other than Dr. Nagma Siddiqui. She is indeed a great blessing for all of us. So I would request Dr. Nagma Siddiqui to come here and conduct and moderate the session. Dr. Nagma Siddiqui. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. I would like to welcome you to the CPS Women session. And I would like to start by thanking Allah for giving all CPS women this opportunity. I say this because of a personal experience. I came to Maulana in 2004. Excuse me. Before that, मैं कोई 5 साल different organizations के पास गई और सबसे पूछा कि मुझे कोई काम दे दे, अल्लाह के लिए खड़ी हो सकूं. किसी ने नहीं दिया. और फिर जब हम 2004 में मौलाना के पास आए, वो C29 में क्लासेस लेते थे उनके अपने कमरे में. वहाँ 7-8 लोग होते थे. तो मैं 3-4 क्लासेस के बाद व्हेन आई रियलाइज्ड कि इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, तो मैं मौलाना के पास गई कि मौलाना आप ये 4 दीवारी में 7-8 लोगों को क्यों सिर्फ बात कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है. एंड ही जस्ट स्माइल्ड एट मी एंड सेड आपको कौन रोक रहा है, आप ले जाइए. ऐसे किसी ने नहीं बात करी थी हमसे. वुमेन को कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं दी गई थी. और सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एक चीज़ हमें बैकअप करी, उन्होंने पूरी फ्रीडम दी हमें. हम बस लग गए डॉक्टर साहब और आपा के साथ के किसी जो हम सोचते थे उनके पास जाते थे. सबसे पहले तो हमने वो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी. 2005 की बात है, तो 2006 तक उसको प्रॉपरली रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी. और इसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा रोल है. हम तो एक छोटा हैंडी कैम लेके आ गए थे. डॉक्टर साहब ने प्रोफेशनल कैमरा वो करे, स्टूडियो अरेंज करा वन निज़ामुद्दीन में, एडिटिंग स्टूडियो करा, और फिर इस लेवल के ब्रॉडकास्ट क्वालिटी वीडियोस बनाए जो अभी तक इस्लामिक और रिलीजियस उसमें पाए नहीं जाते थे. आई रिमेंबर हम ZTV पे हमारे आते थे, तो जो प्रोडक्शन हेड थे ZTV के वो आए थे गुडवर्ड, और उन्होंने कहा ये फ्रेम किसने बनाया, ये क्वालिटी ऑफ वीडियो किसने वो कराया. तो मैं डॉक्टर साहब के पास लेके गई. उन्होंने कहा ऐसे हमने कोई रिलीजियस प्रोग्राम्स ऐसे इस क्वालिटी के देखे नहीं है. इस्लाम तो दूर की बात है, कोई और रिलीजियस प्रोग्राम्स भी हमें इस क्वालिटी के, इस फ्रेम के नहीं देखे हैं हमने. तो जैसे डॉक्टर साहब करते हैं हर एक चीज़ इंटरनेशनल क्वालिटी की हो, वैसे उन्होंने वीडियोस भी इंटरनेशनल क्वालिटी के बनाए. और हम फिर दूसरे आपा के साथ लगे, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती थी. इंग्लिश में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल वाज नॉट अवेलेबल एज सॉफ्ट कॉपीज़.
تو ہم نے نودیپ نے پورا اپنا آفس ایٹ آر ڈسپوزل کرا اور ہم نے سارا بکس اور الرسالہ سافٹ کاپیز بنانے کی کوشش کری, اور پھر اس cpsglobal.org شروع کرا, اور سارے رجت ستوتی سب لوگ, ڈاکٹر پردھان آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس جو انیشیل ٹیم تھی, اینڈ ایک شروعات ملی, اور اس میں ویمن کے ایک بہت بڑا رول مولانا نے دیا جو کہیں بھی ہم نہیں دیکھتے. اینڈ رجت نے کہا کہ سی پی ایس وومن آر ڈفرینٹ. آئی تھنک سی پی ایس مولانا اینڈ سی پی ایس ہیز گیون وومن دا پلیٹفارم ٹو پرفارم the role that Islam has given them. No other organization in the world, Muslim organization, offers that sort of platform for women. I can say that with full conviction. اور مولانا, خدا نے مولانا کو ایک ویژنری مطلب بنایا. اور بیفور ہم سیشن شروع کریں, میں آپ کو کچھ مولانا نے جو ہمیں گائیڈنس دی فار ویمن, وہ میں چاہوں گی کہ ہم لوگ دیکھیں اسے, پھر ہم سیشن شروع کریں. وہ ویژن بالکل یعنی جاگتے ہوئے میں نے دیکھا تھا اس کو, بالکل صاف صاف, ابھی بھی یاد ہے مجھے. اسے دیکھا تھا کہ سارے خواتین ہماری جو ہیں بہت خوش ہو رہی ہیں, جنت کا ماحول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول ہمارے مشن میں خواتین کو رول بہت زبردست ہوگا, کیونکہ مرد کم ملیں گے اور خواتین مل رہی ہیں ہم کو بہت زیادہ, اور ملتی رہیں گی انشاءاللہ. ایک دم صاف, میں نے وہ خواب نہیں تھا لیکن ویژن تھا, لیکن میں جیسے دیکھ رہا تھا کھلی آنکھوں سے. بہت بڑا میدان ہے, خوب باغ کی طرح, اور اس میں ہماری خواتین جو ہیں, ہماری ٹیم کی خواتین خوب دوڑ رہی ہیں ادھر ادھر اور بہت خوش ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب جو ہے بہت ہی, یہ ویژن بہت صحیح تھا. میں ایک عورت کی زیادہ بڑی ویکنیس یہ نہیں کہ اس کو ایکولیٹی نہیں ملتی, وہ میرے دیکھ سکارٹی چیز ہے. ایسی چیز کہ عورتیں ہوتی ہیں بائی نیچر ایموشنل. اگر اپنے ایموشن کو کنٹرول کر لے عورت, تو پھر وہ مردوں سے آگے چل جائے گی. مردوں سے پیچھے جاتی ہے اس لیے کہ ایموشن کو کنٹرول نہیں کر پاتی. اگر ایموشن کنٹرول کر لے تو یقین وہ مردوں سے آگے بڑھ جائے گی. تو عورتوں کا مسئلہ جینڈر ایکولیٹی نہیں ہے, اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پوٹینشیل اس کے ہیں اس کو اویل نہیں کر پاتی وہ. لیکن اگر ایموشن کنٹرول کر سکے تب اپنے پوٹینشیل کو اویل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ جو کہا گیا ہے کہ there is a woman at the beginning of all great things, تو شاید وہ ہمارے مشن میں بھی ہونے والا ہے. میں ایک مرتبہ گیا تھا مانچسٹر, تو وہاں پر ایک ہے محمد العارف, ایک عرب, ان کی بیوی بہت ہی سمپل قسم کی ہیں, بہت ہی سیدھی سادی. مجھ کو میرے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی. وہ تو جس دن میں پہنچا اسی دن رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ مانچسٹر میں ایک پرافٹ آئے ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں چل رہی, زیادہ تر عورتیں چل رہی. تو بہرحال مردوں کا رول تو ہے, ہمیشہ رہے گا, لیکن مردوں کے ساتھ عورتوں کا رول بہت زیادہ اس مشن میں ہے, ایسا لگتا ہے مجھے. مردوں کے ساتھ عورتوں کا رول اس مشن میں بہت امپورٹنٹ ہے. تین باتوں کو سمجھیے, ان باتوں کو جانیے. آپ کی انرجی, آپ کا ٹائم, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, سب پر
سب سے پہلا حق جو ہے وہ خدا کا ہے، اور خدا کا حق یہی ہے کہ آپ خدا کے میسج کو پہنچا دیں سب تک. وہ جو حدیث میں ہے کہ خدا کا ورڈ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو مسٹیریس سینس میں لیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ایک ایسے سادھن ہو جائیں گے کسی زمانے میں، ایسے سادھن، ایسے ذریعے کہ گھر گھر میں پہنچانا پاسبل ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے کہ مسٹیریسلی پہنچ جائے گا. تو وہ ایج پہلی بار آیا ہے اس زمانے میں. مولانا ایسے ہی ہمیں گائیڈ کرتے رہتے تھے، جب بھی ہم جاتے تھے کوئی نہ کوئی انہیں موٹیویشن ہمیں دیتے تھے کہ ہم کام کرتے رہیں. ہم آج آپ کو سی پی ایس وومن جو پلیٹ فارم بنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے. اور جیسے کہ مولانا نے کہا کہ سی پی ایس مشن میں آدمی تو ہیں ہی ہیں، وہ تو اپنا رول پرفارم کریں گے ہی کریں گے، بٹ عورتوں کو بھی اپرچونٹی ملے گی اپنا رول پرفارم کرنے کے لیے. اینڈ آئی پرسنلی فیل دا فرسٹ لیڈی جس نے اپنا رول ڈسکور کیا اور ایک اپرچونٹی کارو آؤٹ کری فار ہر سیلف از پروفیسر فریدہ خانم. مولانا یوز ٹو سے کہ میں ان کو جب سے وہ 6 سال کی تھیں جب سے ٹرین کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اب 2010 آن ورڈ جب انہوں نے ہمیں بتانا کہہ رہے کہ اگر میں نہ رہوں تو اگر آپ پتہ کرنا چاہیں کہ میں اس پرٹیکولر سچویشن میں کیا کہوں گا یا کیا کروں گا تو آپا سے پوچھئے. آپا نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے مشن کے لیے، چاہے وہ اردو آئیڈیالوجی ہو، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہمیں گائیڈنس چاہیے وہ آپا ہمیں دیتی ہیں. اتنی بار میں خود پریشان ہو گئی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، وہ گھر آئی ہیں کہ مجھے بتائیے اپنا پرابلم کیا ہے، اور ہمیں گائیڈ کر کے اس سچویشن سے آگے بڑھوایا ہے تاکہ مشن آگے بڑھے. And I've spent a lot of time with her and I can say she is a complete missionary. ایک سیکنڈ نہیں ویسٹ کرتی، پورا ہر وقت مشن مشن مشن. I would like to ask Appa to start the session by talking about the role of women. Appa, please آئیے. السلام علیکم. کہاں سے شروع کریں؟ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم گاؤں میں پیدا ہوئے، وہاں تو کوئی اسکول بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو کچھ بھی نہیں ہم جانتے تھے. ہمارے خاندان کے لوگ انگلش اسکولوں میں پڑھتے تھے. ابا تو ہم صرف لائبریری میں ہی رہتے تھے، وہ تو کوئی اور دوسرا کام ہی نہیں کرتے تھے. تو ہم لوگ وہیں گاؤں میں رہتے تھے. تو ایک ہمارے رشتہ دار وغیرہ آم کے زمانے میں، آم کے باغات تھے، تو آم کے زمانے میں پکنک منانے آیا کرتے تھے. تو ایک نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو ایک آئے نیفیو ہمارے، وہ کسی FRCS کے بیٹے تھے مجھے جہاں تک یاد ہے. اب انہوں نے کسی بات میں سیڈ کا لفظ استعمال کیا، تو میں نے کہا یہ تو کوئی بہت اچھا لفظ لگ رہا ہے. ہم سیڈ کے معنی بھی نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی میں ہم کو 14-15 سال گزر گیا. اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں انگریزی کے لیے ایک فیسینیشن ڈال دیا تھا کہ میں فیسینیٹ ہوتی تھی. کوئی لفظ سن لیا، کوئی فریز سن لیا، کوئی سینٹنس سن لیا، بس اس کو یاد کرنے لگ جاتی تھی. پھر ہمیں موقع ملا جب مولانا دلی آئے الجمعیت جمعہ ایڈیشن کے ایڈیٹر ہو کے، تو وہاں ہم کو موقع ملا پڑھنے کا. تو ہم نے 10واں 11واں
علی گڑھ سے کیا، اس کے بعد انگلش آنرس میں داخلہ لیا۔ وہ مولانا نے کہا تھا، ہم پرشین لے کر آ گئے تھے، مولانا نے کہا پرشین پڑھ کے کیا کرو گی؟ تو ہم نے انگلش آنرس میں داخلہ لیا، انگلش تو ہمیں آتی ہی نہیں تھی، ہم پیچھے بیٹھے سوتے رہتے تھے، لیکچر بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن یہ بات تھی کہ ہم نے اپنا ڈٹرمنیشن زبردست تھا، ہم نے نہیں چھوڑا۔ جو لڑکیوں کو بھی کم لگا کہ مشکل ہے انگلش آنرس، وہ بھی دلی یونیورسٹی کا انگلش آنرس، تو ان لوگوں نے چھوڑ کے دوسرے سبجیکٹ لے لیے، ہم نے چھوڑا نہیں، اسی میں لگے رہے یہاں تک کہ بڑی بڑی مصیبتوں سے انگلش میں ایم اے کر لیا۔ اس کے بعد اس وقت بھی اتنی انگریزی نہیں آتی تھی کہ ہم ٹرانسلیشن کرتے، تو ہمارے بھائی سانسنین نے، ایک انگلش لیڈی تھیں مسز اینا کھنہ، انہوں نے ایک انڈین سے شادی کی تھی، تو وہ یہاں رہتی تھیں موتی باغ میں، تو سانسنین نے ان کو ڈسکور کیا، پھر ہم لوگ ان سے پڑھنے جانے لگے اور کافی انگریزی ان سے پڑھی۔ اس کے بعد ٹرانسلیشن کر کے ان کو ہم دکھاتے رہے، تو وہ جو بھی کریکشن کرتی تھیں، ریوائز کرتی تھیں، اس کو ہم یاد کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے برسوں لگ گیا انگلش میں۔ تو میں اس لیے اپنی کہانی سنایا کہ دیکھیے میرے جیسی لڑکی جو گاؤں میں رہی 14-15 سال، وہ کچھ کر سکتی ہے، تو باقی تو سب لوگ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ اچھا بیک گراؤنڈ ہے ان کا۔ تو ہر لڑکی کے اندر، ہر عورت کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے، اس پوٹینشل کو ریئلائز کرنا جو ہے وہ اصل کام ہے۔ تو اس کے لیے ڈٹرمنیشن چاہیے، فوکس چاہیے۔ تو ہم لوگ ہم مولانا کہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے رشتہ داریوں میں، نہ ہمارے یہاں یہ سب ہوتا تھا، تو ہم لوگ صرف ہر وقت پڑھتے لکھتے رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ موقع ملا کام کرنے کا۔ اس کے بعد جب رسالہ نکلا تو میں مولانا زیادہ تر کام خود ہی کرتے تھے، کبھی جیسے ڈکٹیشن دینا ہوا، یا کبھی پروف ریڈنگ پہلے ہوتی تھی تو اس کے لیے 2 آدمی چاہیے ہوتا تھا، وہ ہم نے ساتھ میں کر لیا۔ تو ہم بہت فیسینیٹ ہوتے تھے، کوئی بھی نیا آئیڈیا، نئی بات، تو فیسینیٹ ہوتے تھے۔ تو ہم جب رسالہ نکلا تو پھر اس کے بعد جب ہم نے پڑھائی پوری ہو گئی تھی تو ہم نے کہا اب اس کا انگلش ایڈیشن، سانسنین نے کہا کہ اس کا انگلش ایڈیشن ہونا چاہیے۔ تو اس رسالہ انگلش کے چکر میں ہم ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو پروگریس بڑھتی گئی۔ ہم جب پہلا ٹرانسلیشن جب ہم نے کیا تو پورا دن میں ایک پیج بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اگر ایسا ہوتا کسی اور کے ساتھ تو ہو سکتا ہے وہ ہمت ہار جاتا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہی تھا کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری، کرتے رہے، اللہ کی مدد آتی رہی۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کسی کو بھی، کوئی بھی عورت، لڑکی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جائیے، عورتیں سارا کام کرتی تھیں، عورتیں پرافٹ کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، عورتیں مسجد میں سرمن سننے جاتی تھیں، عورتیں بیٹل فیلڈ میں جاتی تھیں، عورتیں گھروں میں تعلیم بچوں کو دیتی تھیں، ہر کام کرتی تھیں۔ تو سارا جو ابتدائی ایجوکیشن ہوتی تھی سب عورتیں کرتی تھیں۔ یہ بعد میں یہ کنورٹ کلچر میں اس کو کہتی ہوں کہ ایران وغیرہ سے آیا کہ عورتیں گھروں میں رہیں، عورتیں باہر نہیں نکلیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، دس از اے پارٹ آف کلچر ناٹ اسلام۔ دس شوڈ بی ویری ویری کلیئر ٹو ایوری ون۔ دیکھیے اتنا بڑا کام جو ہم لوگوں کا ہے ادخال کلمہ کا، کہ گھر گھر پیغام پہنچانا ہے، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ آخرت میں ایک حدیث ہے کہ پیغمبر تک رشک کریں گے، کیونکہ گلوبل دعویٰ پیغمبر کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ سادھن ہی نہیں تھے۔ پیغمبر تک رشک کریں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے پاس وحی نہیں آئی، جن کے پاس کوئی
ایسی ہدایت نہیں آئی، فرشتے نہیں اترے، انہوں نے کیسے اتنا بڑا کام کر ڈالا. تو آپ سوچئے کہ جب اتنا بڑا کام ہے، خدائی مشن ہے، اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، تو کیا وہ اجر صرف مردوں کو ملے، عورتیں اس کی حقدار نہیں ہیں؟ تو عورتوں کو اس کام میں لگنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ انہیں کام کرنا ہے، اور جو سنجیدہ ڈریس، سنجیدہ بیہیویئر اور ایک مقصدی شخصیت جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی اتنا ہی ریوارڈ کا وہ بھی حقدار ہیں جتنی کہ مرد حقدار ہیں. اور اگر عورت دیکھیے جب بدلتی ہے نا تو پورا گھر بدلتا ہے. تو عورت کا بدلنا، عورت کا دین کی راہ میں لگنا، عورت کا اس مشن میں لگنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ عورتیں گھروں میں بیٹھی رہیں، یہی اسلام ہے کہ عورتیں جو ہیں مردوں کا ساتھ دیں اور اپنے گھر کے کاموں میں کمی کریں. جب بہت زیادہ گھر میں اگر اہتمام ہوتا ہے تو اس کو کم کریں اور اپنا ٹائم نکالیں. اپنی ایک تو معرفت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسروں کو وہ معرفت کا پیغام دوسروں کو پہنچانا ہے. تو یہ عورت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد کے لیے ضروری ہے. تو میں یہی چاہوں گی کہ اس سلسلے میں عورتوں کا یہ کنفیوژن، یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائے کہ یہ اسلام نہیں ہے، عورت کو اسلام گھر میں رہنا سکھاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ کلچر ہے جو کنورٹ کلچر، تمام دنیا کے لوگ مسلمان ہوئے، وہ اپنا اپنا کلچر لے کر اسلام میں آئے. اگر یہ اسلام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں سب عورتیں گھروں میں ہوتی، باہر کیوں نکلتی تھیں وہ؟ تو یہ دیکھیے بہت بڑا کام ہے، اور اس میں آپ سب لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا. اسی میں آپ کی دنیا کی بھی فلاح ہے، اسی میں آخرت کی بھی فلاح ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو، جیسا کہ مولانا نے ابھی دیکھا ویژن، کھلے آنکھوں سے ویژن دیکھا کہ عورتیں جو ہیں بہت زیادہ ایک دم جنتی ماحول میں ہیں اور بہت سیلیبریشن موڈ میں ہیں. تو یہ وہی تو عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی مدد کرنا اس کو کہا گیا ہے. جب وہ اللہ کا کام کریں گی تو اللہ بھی بہت بڑا ریوارڈ دیں گے اس کا. تو اس ریوارڈ کے لیے ہم کو اس کام میں آخری دم تک لگے رہنا ہے، اور اس کے بغیر ہم کو نہ دنیا میں کوئی بھلا ہوگا ہمارا، نہ آخرت میں بھلا ہوگا. تو میں آپ لوگوں سے، سب جینٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنی لیڈیز کو تیار کریں کہ وہ اس مشن میں لگیں، اور آپ لوگوں کو ڈبل ریوارڈ ملے گا کہ آپ لوگ خود بھی کام کریں اور عورتوں کو بھی اس کے لیے ٹرین کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مشن ہے، گلوبل دعویٰ مشن، یہ بہت جلد ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے جو آپ کو آخرت میں دکھائی دے گا. پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہم تو اس کو چھوٹا کام سمجھتے تھے، لیکن یہ چھوٹا کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا. اس کی وجہ سے جب تک یہ کام نہیں ہو جائے گا، قیامت نہیں آئے گی. تو چاہے ہم کتنی بھی مصیبتوں میں پھنسے رہیں، تو یہ کام سب کو کرنا ہے. یہ اس کو فرض کفایہ نہیں، فرض عین سمجھیے اس کو. ہر انڈیویجول کو یہ کام کرنا ہے، تبھی یہ کام ہوگا. دیکھیے بلینوں لوگ ہیں اس دنیا میں، تو سبھی کو کام کرنا. سب کا الگ سرکل ہوتا ہے، سب کے الگ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. تو سب لوگ اپنے اپنے سرکل میں، اپنے اپنے کانٹریکٹ میں کام کریں. اس طریقے سے بہت جلد یہ چیز جو ہے، یہ کام جو ہے انشاءاللہ تکمیل تک پہنچے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مدد فرمائیں. شکریہ آپا. مولانا ہم سے کہتے تھے کہ ہمیں پروفٹ ابراہیم کی وائف ہاجرہ کے فٹ سٹیپس میں چلنا ہے. وہ کہتے تھے کہ ٹریڈیشنل ایج میں انہوں نے مونوتھسٹک ریلیجن کا فاؤنڈیشن لے کیا تھا. ہم سائنٹیفک ایج میں ہیں. اب آپ لوگوں کو ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ ان کے فٹ سٹیپس میں چلیں
اور وہی سیم توحید کا ریلیجن کو ماڈرن ایڈیم میں جو مولانا نے سب کچھ تیار کر دیا ہے، ہمیں تو صرف پہنچانا ہے، اس کو اویل کریں اور اس کو گھر گھر پہنچائیں. اینڈ دس یہ آئی تھنک 10-12 سال سے کہہ رہے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم کرتے رہتے تھے کام، مطلب جو ہمیں اپرچونیٹیز ملتی تھی ہم کرتے رہتے تھے، چاہے میں ہوں، چاہے سعدیہ ہیں، استوتی ہیں، آپا ہیں، سارا ہیں، ہم اپنا کرتے رہتے تھے. فیبرری 2020 میں مولانا کا فون آیا، اس وقت میں سعدیہ کے گھر تھی، اور مجھ سے کہا کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ میرے نظر میں نتھنگ ہے. پہلے تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کری، مولانا ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. کہتے نہیں میں اس کو بالکل نتھنگ سمجھتا ہوں. تو مولانا، میں نے کہا کہ مولانا پھر بتائیے ہم کیا کریں. انہوں نے کہا آپ عورتوں کو جوڑیے. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیا کروں، کیسے کروں. تو پھر شام کو وہ سیٹرڈے کا دن تھا، اور شام کو ہم 5-6 بجے جاتے تھے مولانا کے یہاں سیٹرڈے کی کلاس کے لیے، وہ ٹریننگ کلاس تھی ہم لوگوں کی. انہوں نے تو فون نیچے رکھ دیا. جب میں وہاں پہنچی انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں بہت پریشان ہوں، تو مجھے بلایا الگ. کہتے ہیں آپ پریشان مت ہوئیے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس آپ جتنی بھی لیڈیز ہیں ان سے کنیکٹڈ رہیے، ان کو ٹیکنالوجی سے جوڑ دیجئے. پھر میں نے اور سعدیہ نے بہت سوچا سمجھا اور لوگوں سے مشورہ کیا، تو یہ سوچا کہ ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں، جتنے بھی لیڈیز ہیں مشن کی، اس میں ان کو مطلب اس کے اندر کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہم بس ون وے کمیونیکیشن کر پا رہے تھے، کیونکہ کوئی ہم لوگوں کے پاس نہ سمجھ تھی کہ اس کو کھولیں، کو کیسے ماڈریٹ کریں. تو مارچ 2020 سے نومبر 2020 تک یہ ایز اے ون وے کمیونیکیشن براڈ کاسٹ گروپ چلا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا رسپانس آ رہا، لیکن لوگ بہت جوائن کرنا چاہتے تھے. ہمیں میسیجز آتی تھیں، تو کوئی 200 لیڈیز ہو گئی تھیں بائی دا اینڈ آف نومبر. تب فہمیدہ آپا کا فون آیا میرے پاس، اور ہم اتنی بات نہیں کرتے تھے. انہوں نے جب مجھے فون کیا تو ان کی آواز میں ایک سینس آف ارجنسی تھی کہ نغمہ یہ گروپ کو انٹریکٹ کرنا ہے، ایسے تھوڑی چھوڑنا ہے. میں نے کہا فہمیدہ آپا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کیسے کھولوں میں یہ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کم کر پاؤں گی، میرے میں وہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے انٹریکٹ کرنے کی. جب انہوں نے بہت پش کرا تو میں نے کہا اچھا آپ ایسا کریے، آپ 2-3 لیڈیز سے بات کریے، آپا سے بات کریے اور سوچئے کیسے اس کو کھول سکے. انہوں نے ڈاکٹر سفینہ، شبینہ علی، آپا کی گائیڈنس سے وہ گروپ انٹریکشن کے لیے کھولا. اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. مجھے یہ نہیں پتا وہ کیسے ہوا ہے، فہمیدہ آپا اور پوری ٹیم نے کرا ہے، میں تو ایک بیک سیٹ رول ادا کرا ہے میں نے یہ 3 سال میں. ان 3 years مولانا کہتے تھے انسان کو بنانا ہے، اور انسان مطلب ایک پروگرام میکرز بنانے ہیں. یہ پلیٹ فارم بن گیا ہے پریکٹیکلی انسان کو بنانا تھرو اسٹڈی آف مولاناز مٹیریل. اینڈ دعوت کا جذبہ جب ایک بار خدا کو، اس کا نام ہے CPS وومن معرفت دعوت، تو معرفت ایک فوکس ہے اور دعوت. معرفت جب اندر آپ کے اندر آ جائے گی تو آٹومیٹکلی دعوت آپ کرنا چاہیں گے. تو ایک یہ پروسیس 3 سال میں ایک وہ ہوا ہے. میں چاہوں گی کہ فہمیدہ آپا آئیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ پروسیس کیا تھا. فہمیدہ آپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ سب کے ساتھ CPS مشن سے جڑنے کی جو میری جرنی ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مولانا صاحب سے میرا کنیکشن یا اٹیچمنٹ بچپن سے ہی بہت زیادہ تھا، بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا. مولانا میرے بڑے ابا ہیں. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مولانا کے پاس خاموشی سے بیٹھنا، ان کو
خالی خاموشی سے دیکھنا بہت پسند کرتی تھی. مجھے ان کا لکھنا پڑھنا، خاموشی سے سوچنا، غور کرنا بہت انسپائر کرتا تھا. ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میں قریب 8-9 سال کی تھی اور میری آنکھ میں بہت زیادہ تکلیف تھی. کچھ پھوڑا نکلا تھا اور بہت تکلیف تھی. میرے ابا نے کہا کہ آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپریشن کروانا ہے. میں بہت ڈر گئی اور کمرے میں جا کے دوپہر کے ٹائم جا کے سو گئی. خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا ہال ہے اور اس میں دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے اسٹیج پر کوئی بیٹھے ہیں بزرگ. لوگوں نے ہم سے کہا کہ میں وہیں پہنچ گئی تو لوگوں نے کہا تم وہاں جاؤ، وہ جو بیٹھے ہیں وہ تمہارا دکھ دور کر دیں گے. میں قریب گئی تو دیکھا کہ وہ تو بڑے ابا ہیں. تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر میری آنکھ کھل گئی. 2 دن کے بعد میرے جو تکلیف تھی آنکھ میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. مجھے یہ خواب اتنی گہرائی سے یاد ہے جیسے نقش ہو گیا. پھر 1984 میں میری شادی کے بعد میری زندگی میں کافی چیلنجز آئے اور میرا کنیکشن مولانا سے بالکل ختم ہو گیا. پھر 2010 میں میرے ابا کا اچانک سے انتقال ہو گیا. وہ ایک دن اچانک ہی گرے اور ختم ہو گئے. میرے ابا مولانا کی بکس اور تذکیر قرآن کو بہت ہی گہرائی سے پڑھتے تھے اور بہت ہی تقویٰ والے انسان تھے. ان کی اچانک کی موت نے مجھے ایک دم جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ابا کے انتقال کے بعد میں مولانا سے ملنے دلی آئی. دلی سے واپس جانے کے بعد مولانا فون پر برابر مجھ سے بات کرتے تھے. اس وقت فون پر جو ان سے میری بات ہوتی تھی وہ میرے زخموں پر مرہم کی طرح کام کر رہی تھی. اس کے بعد 2014 میں مولانا سب کے ساتھ میرے گھر آئے تھے. آپا، رجت، سب لوگ تھے، نغمہ. اور مولانا نے ایک لائن مجھ سے کہا تھا، آنسو صرف خدا کے لیے. اس لائن نے مجھے بہت ہی ہٹ کیا. مجھے لگا کہ میں کنویں میں گری پڑی ہوں اور مولانا نے مجھے خدا کی ڈور پکڑا دیا تاکہ میں باہر آ جاؤں. یہیں سے میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا تھا. پھر سعدیہ نے فیس بک لائیو کروایا تھا مجھ سے، میں کرتی تھی. میں پھر 2019 میں مولانا کی کلاس برابر لے رہی تھی. ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کچھ کریں گی نہیں، ایسے ہی چلی جائیں گی. یہ سن کر میں بہت فکر میں ہوئی کہ میں کیا کروں، کیسے کروں. اللہ سے دعا کری اور پھر طارق صاحب کے ذریعے مجھے مولانا کی بکس کی ریکارڈنگ کرنے کا موقع ملا. ریکارڈنگ کرنے سے مجھے مولانا کو گہرائی سے سمجھنے کا کافی موقع ملا. پھر نغمہ نے مجھے CPS ویمن گروپ ہینڈ اوور کرا تھا. مارچ 2020 میں گروپ کی بنیاد نغمہ اور سعدیہ نے ڈالی تھی اور یہ گروپ بند گروپ تھا. اس میں مولانا کے مٹیریل ڈالے جاتے تھے. میں گروپ میں انٹریکشن کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ مولانا کی تحریروں سے جو میرے اندر سچا اسلام جاگا تھا اس کی روشنی میں سبھی تک پہنچانا چاہ رہی تھی. نومبر 2020 میں نغمہ نے CPS ویمن گروپ اوپن کرا اور مجھے آگے کر کے پیچھے سے پورا سپورٹ کرا. نغمہ کے ساتھ میں ان سبھی لوگوں کا احسان مند ہوں جو علم و حکمت میں بہت آگے ہیں، بہت جن کے سہارے میں کچھ کرنے کے قابل بن سکی.
جیسے فریدہ آپا، ان کو میں رات میں بھی فون کرتی تھی تو میرا فون اٹھاتی تھی. جب بھی میں نے ان کو کچھ بھی پوچھا، وہ اتنا بزی ہونے کے بعد کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. سارا اتنا بزی ہونے کے بعد بھی مجھے ایک دم میری اتنے قریب ہو گئی. نغمہ، رجت، سب کا میں دل سے شکر احسان مانتی ہوں. فراز صاحب جو میرے لیے کمپیوٹر بن گئے، ایک بٹن دبانے سے فوراً جواب آتا تھا. اس طرح سے انہوں نے میری مدد کی ہے. یوں اللہ کی طرف سے میرے لیے فرشتہ بن گئے. اور لاسٹ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے طرف جیسی بیٹی دی جو میرے لیے ہر وقت کی سپورٹر بن گئی. اس نے وہ کیا جو میرے بس کی بات نہیں تھی اور جس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا تھا، یعنی کہ ٹیکنالوجی کا کام. یہ سب کچھ سارا سپورٹ جو اللہ کی طرف سے تھا، یہ ایسا ہی تھا جیسے کہ ایک بلڈنگ بنانے میں بہت سارے مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. اسی طرح سی پی ایس ویمن گروپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے یہ سارے لوگ میرا ساتھ نہ دیتے تو میرا جیسا اپاہج انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا. اب میں گروپ کے بارے میں بتانا چاہوں گی. سی پی ایس ویمن گروپ جب بند گروپ تھا تو اس میں مولانا کے مٹیریل ڈالے جاتے تھے، تو وہ ایسا ہی تھا جیسے زمین میں مٹی میں جب بیج ڈال دیے جاتے ہیں، اور جب گروپ اوپن ہوا تو اس میں ٹاپک ڈال کر انٹریکشن ہوتا تھا. انٹریکشن ایسا ہی تھا جیسے کہ جب زمین میں بیج ڈالنے کے بعد کھیتوں میں ہریالی آ جاتی ہے. میں نے لوگوں کے اندر خدا کو پانے کی بے انتہا طلب دیکھی. کچھ لوگ بہت سوال کرتے تھے، بہت دیر دیر تک فون پر بات کرتے تھے، اور مولانا کی تحریروں سے اپنی کنڈیشننگ کو توڑنے میں کامیاب بھی ہو گئے. کچھ لوگ جن کو اپنی کنڈیشننگ توڑنے میں مشکل ہوتی تھی، ان کی مدد سارا کرتی تھی. لوگوں نے جیسے جیسے باتوں کو سمجھا تو انہوں نے اپنی فیملی اور جاننے والوں کو بھی ایڈ کروانا شروع کرا. اس طرح لوگوں کا کنیکشن خدا سے بڑھا تو ان کا فوکس اسلام کی اسپرٹ پر ہوا. اتنا بزی ہونے کے بعد بھی خدا کے کام کے لیے اتنا ان کا جذبہ تھا، میرے لیے کافی اسٹرینج تھا. یہ مجھے ایسا ہی لگا کہ لیڈیز اپنی زندگی کی گاڑی جس طرف لے جا رہی تھیں وہ اس سے مطمئن نہیں تھیں، اسی لیے وہ سب کچھ خدائی نقشے کے مطابق جاننا اور سمجھنا چاہ رہی تھی. یہ ان کی فطرت کی پکار تھی. مولانا نے اپنی کتاب عورت معمار انسانیت میں بتایا ہے کہ زیادہ تر مرد عورت کا کمتر استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں مر کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ لائن بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. یہ لائن مجھے بھی بہت ہٹ کری تھی. یعنی مرد اپنی عورتوں کو خدا کے لیے دے نہیں پاتے، اور عورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنے کو زیب اور زینت کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں. اب اس وقت مرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اس مزاج کو ایک ہیلدی موڑ دے، وہ عورت کی تھنکنگ کو انٹلیکچولی ڈیولپ ہونے میں اس کی مدد کرے. اور اگر مرد ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو عورت خود اپنے کو انٹلیکچولی ڈیولپ کرے، کیونکہ خدا کے حکم کے آگے کوئی چوائس نہیں ہوتی. ہمیں حالات سے ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ خدا کا حق ادا کر سکیں، کیونکہ آخرت میں ہم اکیلے ہی ہوں گے، کوئی ہمارا ساتھی نہ ہوگا. اور ہمارے گروپ میں یہی ہوا تھا. تو جو لوگ دعویٰ کے کام کے لیے آگے آئے، اور کچھ لوگ تھے جو دعویٰ کے کام کے لیے آگے آ گئے، اور جو لوگ نئے گروپ میں نئے آئے تھے
ان کو مولانا کی بکس بھیجی جاتی تھی، وہ اس کو پڑھتے تھے۔ ہمارا پہلا گروپ معرفہ گروپ ہے، جس میں لوگ تیار ہیں۔ اس گروپ میں اس وقت جو ہوتا ہے وہ یہ کہ مولانا کی ڈفرینٹ کتابوں سے اور ٹاک سے انٹریکشن ہوتا ہے، اور سینئر سی پی ایس ممبر کے ساتھ انٹریکشن، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کرتے ہیں۔ زوم میں ڈسکشن ہوتا ہے، مولانا کے آرٹیکل ڈفرینٹ کتابوں سے ڈالے جاتے ہیں۔ ہر سنڈے کو زوم میں آرٹیکل کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، اور منتھلی کوشچن آنسر سیشن ہوتے ہیں آپا اور فرحات صاحب کے ساتھ۔ یہ سارے زوم سیشن شبینہ علی کوآرڈینیٹ کرتی ہیں بہت ہی رسپانسبلٹی کے ساتھ۔ 2021 میں ہمارا دوسرا گروپ سی پی ایس ینگ ویمن گروپ بنا، اور اس میں انگلش میں انٹریکشن ہوتے ہیں۔ اس کا پرپس ہے کہ مولانا کی تحریروں سے آج کی ینگ ویمن کی ری انجینئرنگ کری جائے۔ اس گروپ کے ایڈمن ہمارے پہلے والے گروپ جو معرفہ گروپ ہے اس کے ینگ بچیاں ہیں، جنہوں نے مولانا کی تحریروں سے اپنے کو اس قابل بنا لیا ہے کہ وہ اپنے کو خدا کے کام کے لیے دے چکی ہیں۔ تو یہی کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری۔ اب میں نجمہ آپا کو بلانا انوائٹ کرنا چاہوں گی، جنہوں نے انٹریکشن کے دوران سی پی ایس ویمن گروپ یعنی معرفہ گروپ میں لوگوں کو بہت انکریج کیا، بہت زیادہ موٹیویٹ کیا۔ نجمہ آپا اپنے کامنٹس کے ساتھ مولانا کی ایک لائن کو اٹیچ کیا کرتی تھی، جس سے باتیں بالکل کلیئر ہو جاتی تھیں۔ نجمہ آپا پلیز آپ آئیں اور اپنی بلیسنگ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دہلی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں پروفیسر تھی، ہیڈ اینڈ ڈین بھی رہ چکی ہوں وہاں کی، اور اب ریٹائر ہوں۔ جیسے نغمہ نے بتایا کہ نغمہ اور نودیپ دونوں میرے داماد اور بیٹی پہلے مولانا سے ملے، انہوں نے اپنا ڈیٹیل بتایا، اور پھر انہوں نے ہمیں اس بات کے لیے بتایا، تو پھر میں اور میرے ہسبینڈ نے مولانا کے کلاسز جوائن کرے۔ یہ تو 2004 کے بعد ہم نے شروع کرے۔ اور میں پھر جب میں یونیورسٹی میں تھی تو مولانا کو ہم نے ایک آدھ بار وہاں بلایا بھی، اور وہاں پہ لٹریچر، کیونکہ مولانا نے اتنا موٹیویٹ کیا تھا دعوت کے کام کے لیے، تو وہاں پہ ہم نے کتابیں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کری۔ اور میں اب تک سی پی ایس سے جڑی ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ جڑی رہوں گی۔ مولانا کے لیکچرز، لٹریچر اور ان سے ڈسکشنز، کبھی کبھی وہ بہت ہیمر کرتے تھے، غصہ کرتے تھے کچھ چیزوں پہ، لیکن اس سے ہماری پرسنالٹی میں بہت پازیٹیو چینجز آئے، جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت اچھے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوں گے۔ اور جیسے ابھی آپ نے مولانا کو سنا، تو ان لائک بہت عالم کے مولانا جو تھے، وہ ہمیشہ عورتوں کو انکریج کرتے تھے، آپ نے ان کی زبان سے سن لیا۔ نغمہ نے جیسے بتایا کہ اس کو کتنا انکریج کیا، اور کبھی ان کے دماغ میں کوئی بات آتی تھی تو فوراً رات کو وہ فون بھی کر لیتے تھے کہ پھر بات وہ نکل نہ جائے۔ تو مولانا نے ہمیشہ
عورتوں کو انکریج کیا. اور اسی وجہ سے جیسے آپ نے سن لی یہ بات کہ یہ جو ہمارا ویمن گروپ ہے یہ انہی کے انکریجمنٹ سے بنا. پہلے نغمہ کو، سعدیہ کو، اس کے بعد اب یہ گروپ اوپن ہو گیا. اور مولانا کہتے تھے کہ دعوت کے کام میں لگو اور قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ اور اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرو. یہ ری انجینئرنگ آف مائنڈ یہ مولانا کا ہی ایک ٹرم تھا جو ہمارے دماغوں میں بہت کلیئر ہوا. ان کے بہت سارے ٹرمز تھے جس کی کلیئرٹی ہمارے سمجھ میں آئی. تو اور پھر جب یہ واٹس ایپ گروپ بن گیا تو اللہ کی رحمت سے دنیا ڈفرینٹ پارٹ سے دنیا کے مور دین 200 لیڈیز ہیں اب اس میں. دھیرے دھیرے جڑتی رہیں، وہ ایک نیا گروپ بھی بن گیا جیسے آپ نے سن لیا. تو اس گروپ میں ہم اسلامک کانسیپٹس پہ، قرآن کی آیتوں پہ، حدیثوں پہ، مولانا کے آرٹیکلز کو پڑھ کر سمجھ کر انٹریکشن کرتے ہیں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے جڑ کر ہمارے اسلامک کانسیپٹس بہت کلیئر ہوئے ہیں اور بہت میچیورٹی آئی ہے سب میں. یہ ان کے ڈسکشن سے، ان کے انٹریکشن سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی میچیورٹی آئی ہے لوگوں میں. ہر دن کچھ ہمیں نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور سب کی پرسنالٹی بہت پازیٹیو چینجز آئے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. جیسا کہ یہ لوگ ایگزامپل دے دے کے بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے اور اب کیا کرتے ہیں. تو قرآن کی آیتوں پہ ڈسکشن جب ہوئے تو تذکیر القرآن پڑھنے سمجھنے کی پروسیس جاری ہوئی جس سے اللہ کے مطابق زندگی ہم کیسے گزاریں یہ ہم نے انٹرنلائز کیا، اس کو سمجھا. مولانا کے ویڈیو سے، لٹریچر وغیرہ سے ہمیں اپنی خواہشوں پر، ایموشنز پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا اور ایڈجسٹمنٹ کی امپورٹنس سیکھی. یہ ساری چیزیں بڑی پازیٹیو رہیں. اور نو ری ایکشن، والنٹیرلی صبر کرنا. کریشن پلان کو جب سمجھا تو اس سے بہت سارے جواب جو تھے وہ ملے ہمیں. اور یہ سب ان کا زندگی کا پارٹ بنا اور اللہ کی ڈسکوری، اللہ سے محبت اور اللہ سے ڈر دونوں کو انٹرنلائز کیا. اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے میں الگ ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتی. اس گروپ میں جو بھی ذمہ داری مجھے دی جائے گی میں ہمیشہ لینے کے لیے تیار ہوں زندگی بھر. اور اسلام کا بہت بڑا جو زندگی، انڈیویجول کی زندگیوں کو بدلنا ہی اسلام کا ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے. تو یہ ہمیں مولانا کے لٹریچر سے انڈیویجول کو بدلنے کی پروسیس ہے. میں ابھی جیسے سیما نے بتایا تھا، دبئی میں کچھ لڑکیاں تھیں، ان سے بات کر رہے تھے. تو جب ان سے بات کری تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو بات بتاتی ہیں وہ بہت سمجھ میں آتی ہے، کوئی اور نہیں بتاتا ایسے. تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت کہ یہ ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ تو سب مولانا کی تربیت ہے، مولانا کا لٹریچر ہے جو ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ گروپ ہمیشہ اچھی طرح سے چلتا رہے تاکہ سب کی میننگ فل لرننگ ہو اور لیڈیز کی اس میں، اور لیڈیز بھی اس میں جڑتی رہیں اور رائٹ تھنکنگ ہو اور نالج بڑھے. کیونکہ مولانا نالج کو بہت امپورٹنس دیتے تھے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو بہت امپورٹنس دیتے تھے، اور ہم آخرت بیسڈ سمپل لائف گزاریں اپنی، اور ہم سب کو معرفت حاصل ہو اور آخرت میں اہل جنت بننے کے مستحق ہوں. آمین. اب میں ڈاکٹر سفینہ کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں جو میرا رائٹ ہینڈ ہے. جب سی پی ایس ویمن گروپ بن گیا تھا اس دوران مولانا برابر بات کرتے
اور گروپ کی لیڈیز کا فیڈ بیک لیتے تھے. ہم مولانا کے پاس لیڈیز کے آڈیوز بھی بھیجا کرتے تھے. اسی دوران ایک دن مولانا کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر سفینہ کو لے کر چلیے. اور ایسے ہی ہوا. گروپ سیٹ ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو مجھے ان کی طرف بھی دیکھنا تھا. پھر میں نے ڈاکٹر سفینہ کو ہینڈ اوور کیا یہ گروپ. انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو اب اس وقت بھی دیکھتی ہیں، بلکہ جو دوسرا ہمارا ینگ گروپ ہے اس کو بھی دیکھتی ہیں. اور اتنا بیزی لائف ہونے کے بعد جس طرح سے خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہیں، وہ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے. ڈاکٹر سفینہ آپ آئیں اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Safina, member CPS Women سہارنپور چیپٹر. پہلے میں اپنا CPS کا سفر اور ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی. الرسالہ سے میں بچپن سے واقف تھی. ہمارے فادر ہمیشہ سے CPS مشن سے جڑے ہوئے تھے، ڈاکٹر اسلم صاحب. مگر جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انسان نگیٹیوٹی کا اثر بہت آسانی سے لے لیتا ہے اور پازیٹیو آئٹمس کو اس کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے. تو میں بھی شاید نگیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی اپنا اسلام سوچتی تھی. اور میرے یہی جو فیلنگز تھے AMU میں نے جب پڑھائی کری تو یہ فیلنگز اور بھی پروپیگیٹ ہوئے، میری نگیٹیوٹی بڑھی. اور مجھے کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ کسی دوسرے کے اوپر بلیم ڈالنا بہت آسان ہے، اور اگر میں پازیٹیو لائن پہ سوچوں گی تو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، تو وہ چیز تو بہت مشکل ہے، ڈسکور کرنی پڑتی ہے. مگر جیسے اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے، پڑھائی ختم ہوئی تو اس کے بعد میں دہلی آ گئی. جب ہم لوگ دلی آئے تو میرے سارے بیچ میٹس کو ان کی مرضی کے حساب سے ٹریننگ میں آفر مل گیا. سب لوگ اپنے اپنے ہاسپٹلز میں جوائن کر گئے، مگر اس وقت پہ مجھے اس طرح کی کوئی آفر نہیں ملی. اور مجھے لگتا ہے کہ میری یہ محرومی میرے لیے سب سے بڑی بلیسنگ بن گئی، کیونکہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں سنڈے کو مولانا صاحب کی کلاس میں چلی جاتی. جس دن میں پہلی کلاس میں گئی تو میری آنکھوں سے لگاتار آنسو آتے رہے. مجھے پتہ نہیں چلا، میں لگاتار روتی رہی. اور کچھ ہی کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہی سچائی ہے، اور ابھی تک جو بھی میں فالو کرتی تھی وہ سب ایک گمراہی تھی، وہ اسلام نہیں تھا. وہ مجھے لگتا ہے کہ آج میں جب سوچتی ہوں تو یہ CPS مشن میری زندگی کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، اور اس کے بغیر میں اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں ایسے ہی اپنی زندگی گنوا دیتی اور یہ موقع ختم ہو جاتا. مولانا صاحب نے CPS ممبرس کو ہمیشہ 2 گول دیے، اپنے لیے معرفت اور دوسروں کے لیے دعوت. یہی ہر CPS ممبر کا 2 پوائنٹ فارمولا بھی رہا ہے. معرفت مولانا صاحب کے لیکچرز اور کلاسز سے ملنے لگیں، اور دعوت کے لیے ہم قرآن اور پیس لٹریچر ڈسٹریبیوشن میں اپنا ایفرٹ سب کرتے تھے. پبلک پلیسز پہ جاتے تھے، انڈیویجولی بھی کرتے تھے اور ٹیم کے ساتھ بھی کرتے تھے. لیکن مجھے محسوس ہوا میرے پروفیشن کی وجہ سے، کیونکہ میں ڈاکٹر تھی تو میں کم سوشلائز کر پاتی تھی. بہت کم ہی ہوتا تھا کہ باہر جا کے میں اس طرح کے بڑے دعوتی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر پاؤں. تو میں اندر کی جو دعوتی ذمہ داری تھی نا، وہ بہت زیادہ بے چینی دیتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف. یہ سوچ کر بہت انگزائٹی ہوتی تھی. مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنا رول ڈسکور کرنا ہے. تو میں یہ سوچتی تھی میرا رول کیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. مجھے لگتا تھا کیا میں اپنے پوٹینشیل کو اویل کر پاؤں گی یا اس سے پہلے ہی میں دنیا سے چلی جاؤں گی. تو اس وقت پہ فہمیدہ آپا نے نومبر
2020 में जब मुझे फ़ोन किया और उन्होंने इस ग्रुप को इंटरेक्शन के लिए खोलना चाहा और कहा कि वो अपनी टीम में मुझे लेना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि वो पॉइंट मेरे लिए एकदम से डिफरेंट टर्निंग पॉइंट बन गया जैसे मेरी लाइफ का। ग्रुप में जब डेली टॉपिक डलता था उससे रिलेटेड आर्टिकल्स ढूंढ के डालते थे, उन पर लेडीज़ अपने कमेंट्स भेजती थी, अपनी लर्निंग्स शेयर करती थी। इन सब की वजह से मेरा बहुत इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, मेरी मार्फत में लगातार इजाफा हुआ। हर वक्त पेशेंट्स के बीच में मैं फ़ोन देखती थी तो फ़ोन पर अल्लाह का ज़िक्र, मार्फत की बातें, इस्लामी किरदार का चर्चा, इससे सब पूरी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लगा। पहले जब हम पढ़ते थे आर्टिकल तो भूल जाया करते थे, अब ये लगातार का रिमाइंडर फ़ोन पे देखो और बार बार वही चीज़ याद आती थी। तो मेरी एंग्जाइटी मैंने महसूस की कि कम हो गई, ख़त्म हो गई। मुझे महसूस हुआ कि इस टीम में ही जुड़े रहना यही मेरा रोल था, यही मेरे लिए मुक़द्दर था और मुझे अंदर से बहुत इत्मीनान महसूस हुआ। मौलाना साहब ने भी इस बात को एक फ़ोन कॉल पे मुझे तस्दीक दी। फरवरी 2021 में उन्होंने कॉल करके बताया, उन्होंने कहा कि मेरा पोटेंशियल यही है और बाकी सारे काम मेरे लिए सेकेंडरी होने चाहिए। तो मैंने भी यही डिटर्मिन किया उस दिन से कि मैं पूरे डेडिकेशन के साथ आखिरी सांस तक इसी के साथ रहूँगी और अपना ये रोल बखूबी अदा करने की कोशिश करती रहूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फ़हमीदा आपा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा और ये रोल दिया। जी, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, लेकिन जिन लेडीज़ को हमने इस ग्रुप से जोड़ा, जब उनका फ़ीडबैक लिया तो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव फ़ीडबैक दिया। काफ़ी लेडीज़ ने बताया कि उनके अंदर की नेगेटिविटी कम हुई है इस ग्रुप में रहने से। कुछ का कहना था कि उनकी सोच बदल गई है, उन्होंने अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज की है, सिंप्लिसिटी में अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया, मटेरियल कल्चर, मादियत से वो अब दूर हो गई। ये ग्रुप उनके लिए तज़किया का ज़रिया बन गया और उन्हें अल्लाह से जोड़ता था ये ग्रुप। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जब हम इसका फ़ीडबैक लेते थे तो अपने अंदर हमें ख़ुद को महसूस होता था कि ज़िम्मेदारी और बढ़ती जा रही है हमारी। इसीलिए ऐसा हुआ कि 1 साल के बाद CPS के लिए जब वॉलंटियर्स की ज़रूरत हुई, ट्रांसलेशंस, प्रूफ रीडिंग्स, एडिटिंग, हर तरह के काम में CPS वुमेन के वॉलंटियर्स ने बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया। बहुत ज़्यादा नंबर में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। यूथ के माइंडसेट को एड्रेस करने के लिए CPS यंग वुमेन नाम से एक अलग प्लेटफॉर्म बना और इसका भी यंग लेडीज़ ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया। इसमें उन्हें एक क्रिएशन प्लान से इंट्रोड्यूस किया गया और टेलीग्राम और फेसबुक से लगातार हमें नई लेडीज़ ज्वाइन करने के लिए आती रहीं और वहाँ से उनका लगातार हमारे ग्रुप में पार्टिसिपेशन बढ़ता चला गया। जैसे फ़हमीदा आपा ने बताया कि हम हर हफ्ते मौलाना साहब के आर्टिकल पर डिस्कशन करते हैं अपनी जूम सेशन में, और हर महीने प्रोफेसर फ़रीदा खानम और मौलाना फ़रहाद लेडीज़ के क्वेश्चंस और उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए वक्त निकालते हैं, जूम सेशन पे हमसे मिलते हैं। हमारी मार्फत में इजाफे के साथ ग्रुप ने दावती ज़िम्मेदारी अदा करने में भी हमारी हेल्प की, क्योंकि एक नया ग्रुप डेली विज़डम नाम से नगमा आपा ने शुरू किया, जिसमें रोज़ाना हमें दावती मटेरियल, छोटा वीडियो, एक आर्टिकल और एक पोस्टर दिया जाता, जो कि मधु के माइंड को एड्रेस करने वाला होता था। और वो तीनों चीज़ें, वो आर्टिकल और वो वीडियोस हम अपने कॉन्टैक्ट्स में और अपने ग्रुप्स में रोज़ शेयर करके डेली दावती ज़िम्मेदारी में एक अपना हिस्सेदारी लेते हैं। और ये लगातार रोज़ बिना किसी रुकावट के प्रोसेस चलता है। और अब सबसे लेटेस्ट ग्रोवाइज़र नाम से एक ग्रुप लॉन्च हुआ है, जो कि मधु को क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को समझाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है और उनसे खुदा के नक्शे, तख्लीकी नक्शे से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसी तरह से ये जो टाइमलाइन पे अगर एक नज़र मारें तो हम देखेंगे कि नवंबर 21 में ये यंग वुमेन ग्रुप बना। जनवरी 22 से हमने बुक डिस्कशंस के सेशन स्टार्ट किए हैं और उसके बाद अब हम फरवरी 23 से टेस्टिमोनियल्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है कि जिन लेडीज़ की ज़िंदगी में इन ग्रुप्स ने चेंजेस किए हैं वो अपनी टेस्टिमोनियल्स को रिकॉर्ड करें, उसको वेबसाइट पे डाला जाए ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले इसको सुनकर।
اب ہمارے پاس مواقع کا انبار ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لیڈیز آج جیسے ابھی بات ہوئی کہ میکسیمم دعویٰ کر سکتی ہیں، جتنا پارٹیسپیشن لیڈیز کر سکتی ہیں شاید اتنا پارٹیسپیشن آج میل ممبرز بھی نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم بھرپور طور پر فائدہ اٹھا کے ٹیکنالوجی کا خدا کے پیغام کو سب تک پہنچا رہے ہیں. اور ہمیں اس پہ اور مزید کام کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کو دعویٰ سینٹرز بنانا ہے، کیونکہ گھروں میں ہونے والے ڈسکشنز ہمارے فیوچر کی نسلوں پہ اثر ڈالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے گھروں میں ایک اس طرح کے اسپریچول انٹریکشنز اور ڈسکشنز کو کرنا ہے. ساتھ میں اسپریچول لائبریری ہمیں اپنے گھروں میں قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آتے جاتے لوگ اور آس پاس کے رہنے والے لوگ آپ اپنا اسلام کا صحیح میسج وہاں پر پا سکیں. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ سی پی ایس ویب سائٹ پہ آنے والی قرآن ریکویسٹ کو سی پی ایس وومن کے ممبرز بھی پورا کرتے ہیں. وہ اپنے آس پاس کے ایریا میں پرسنلی جا کر قرآن کو پہنچاتے ہیں. اس میں ہمیں بہت سے ایمنس پوٹینشیل والے لوگ ملے، کیونکہ بینگ اے وومن میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں باہر کا کام نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے اور دعوتی کام کرنا ہے. تو میں نے اس کا آنسر پایا. مجھے ایک ریکویسٹ آئی سی پی ایس ویب سائٹ پہ، جاوید صاحب نام کے ایک انسان تھے، الہ آباد یونیورسٹی کے پرشین ڈپارٹمنٹ میں وہ پڑھتے ہیں. انہوں نے مجھ سے قرآن جب وہ لینے آئے، وہ خود آئے لینے، اور انہوں نے مجھ سے کہا دو تین بات میں نے ان سے کہی کہ ہمارا مشن ایسے ایسے ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اس دن کا دن ہے، اور آج تک وہ ہر دوسرے مہینے مجھ سے کم 30-40 قرآن اور 30-40 طرح کی کتابیں ہندی اردو کی لے کر جاتے ہیں اور الہ آباد یونیورسٹی میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جہاں کا مجھے کوئی گمان نہیں تھا کہ وہاں پہ میرا کوئی اس طرح کا لنک نکل آئے گا. یہ اللہ کے کرنے سے ہوا. اور آج بھی انہوں نے ایک لائبریری سیٹ کی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، جہاں مولانا کی لائبریری کا پورا سیٹ رکھوایا ہے. تو اس طرح کے پوٹینشیل ہمیں ایک ویب سائٹ کی ڈیمانڈ سے نکل آئے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کو پرسنلی انٹریکٹ کر کے ان لوگوں سے بات کریں، اور اللہ کی مدد تو ہر وقت ہے اس مشن کے ساتھ، تو ضرور آگے بڑھتا رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لیڈیز ہمیں جوائن کریں، تاکہ ان کے گھروں میں تربیت اگلی نسلوں تک پہنچے اور یہ مشن آگے تک چلتا رہے. تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی سب لیڈیز کو اس میں ہمارے ساتھ جوڑیں. مشن کی ریچ کو بڑھانے کے لیے مولانا صاحب کی بکس میں اپنی سمجھ ہم بڑھا رہے ہیں، زوم سیشنز ہم کر رہے ہیں. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لیڈیز جوائن کریں، نئی لیڈیز آئیں، اور جو پرانی لیڈیز ہیں وہ بھی اپنے آپ گروپ بنا کے ان مٹیریلز کو فارورڈ کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور قرآن کی وزڈم اور اس کا اپلیکیشن سیکھنے کے لیے ہر ہفتے زوم پہ سیشنز سٹارٹ ہو گئے ہیں، اس کو بھی فروغ دینا ہے. اس سے سب لیڈیز اپنے گھر کے بچوں کو بیسیکلی وہ بچوں کے لیے سٹارٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کو لیڈیز بھی اٹینڈ کر سکتی ہیں، اور تذکیر القرآن سے اس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھائی جاتی ہے. ان ایفرٹس کے ساتھ مجھے لگتا ہے سی پی ایس وومن پلیٹ فارم ہر گھر تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ گلوبل دعویٰ کا مشن کامیاب ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہی ہے کہنے کے لیے. جزاک اللہ. میں فہمیدہ آپا سے کہوں گی آئے وہ آگے کنٹینیو کریں. جزاک اللہ. مولانا صاحب کہتے تھے کہ ویمنس کو بلڈر آف ہیومینٹی کہتے تھے. گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کری جائے، تاکہ وہ اپنے کو اس قابل بنا سکیں کہ خدا کی معرفت حاصل کر سکیں اور دعویٰ کا کام کر سکیں. وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے گھر اور اپنے ماحول کو خدا کی گلوری سے بھر دیں. شبینہ علی پلیز یہاں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شبینہ علی، کوآرڈینیٹر آف سی پی ایس وومنس کولکتہ چیپٹر سنس فیبرری 2015. فیبرری 2015 میرے زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں مشن میں کیسے آئی، میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرئنس آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. مشن سے پہلے میں جماعت اسلامی جو ہمارے محلے میں ایک وومنس گروپ تھا، کافی عورتیں وہاں جاتی تھیں، تو
میں بچپن سے ہی بہت زیادہ خدا کی باتوں اور جاننے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی. تو میں اس گروپ ایک انسیڈنٹ بتا رہی ہوں. ان کے ایک سیشن میں گئی, تو سیشن جب اینڈ ہوا تو انہوں نے باہر کا دروازہ گرل بند کر دیا, اور ان کی جو دعائیں ہوئی وہ 1 گھنٹہ چلی. میرے ہاتھ پیر پورے پھول گئے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ بلون کی طرح میں پھول رہی ہوں, اینڈ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. دعا سے باہر بھی نہیں نکل سکتی, ہاتھوں کا کیا کروں, اور اتنا کنجسٹڈ تھا, پورا روم پیک تھا. دوسرا یہ چیز ہوا کہ انہوں نے گرل بند کر دیا, بولے جب تک عصر کی نماز نہیں پڑھیں گی عورتیں نکل نہیں سکتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ کیا اسلام ہے, اس طرح کی زبردستی یہ اسلام کیسے سکھا رہا ہے ہم سے. اور یہ جماعت کافی سالوں سے چل رہی تھی. اس کے بعد سے میں وہاں پہ کبھی نہیں گئی اس سیشن میں. فیبرری 2015 میں سارا آپا بنگلور چیپٹر IIT کھڑگپور کے پروگرام کے لیے کولکتہ آئیں. CPS کولکتہ چیپٹر پہلے سے ہی کام کر رہی تھی, اور میں ان کے پروگرامز کو کچھ فالو کرتی تھی. تو اسی وجہ سے میں جب سارا آپا کولکتہ آئیں تو میں ان کے ساتھ 2 دن پورا میں نے اپنے ٹائم دیا. اور چونکہ میرے اندر ایک پیاس تھی خدا کے بارے میں زیادہ جاننا, اور میرے سوالوں کا جواب مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا. تو جب سارا آپا آئیں اور بہت ساری باتیں CPS کے بارے میں بتائیں, اور مولانا وحید الدین خان کے CPS انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا, اور اس آئیڈیالوجی کے بارے میں بتایا, ایسا لگا کہ میں اسی کی تلاش ہے مجھے. اور میرے سوالوں کا جیسے جیسے وہ بتاتی گئیں میرے سوالوں کا جواب مجھے ملتا گیا. سورہ مائدہ کی یہ آیت, اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اس سبب سے کہ انہوں نے حق کی پہچان لیا. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے, پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. میں بچپن سے ہی خدا کے بارے میں ٹروتھ سیکر تھی. خدا کے بارے میں گھنٹوں بیٹھو سوچا کرتی تھی. نیچرز اور کریشن پلان کے بارے میں سوچتی تھی, جنت جہنم کے بارے میں سوچتی تھی. اور میں بہت چھوٹی تھی, لگ بھگ 6 سال کی. جب میں سوچتی تھی کہ میں جنت میں جاؤں گی تو میں بہت ہمیشہ رہوں گی, اپنے پیرنٹس سے سنتی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ میں جنت میں جب ہمیشہ رہوں گی تو مجھے بہت بورنگ لگے گا, میں بور ہو جاؤں گی وہاں پہ رہتے رہتے. وہ لمحہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب سارا آپا کا جانے 2 دن کے سیشن کے بعد جب سارا آپا جانے لگیں, اور عبداللہ بھائی اور ہماری پوری ٹیم, عبداللہ بھائی جو ہماری ٹیم کے کولکتہ ٹیم کے کوآرڈینیٹر ہیں, تو انہوں نے کہا آپا سے, سارا آپا سے کہ ہمارے کولکتہ ٹیم میں کوئی وومن گروپ ٹیم نہیں ہے. تو میں بھی سارا آپا کے بغل میں کھڑی تھی. ایک دم سے اسپونٹینسلی ان کا ہاتھ میرے کندھے پہ اٹھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے. اس بات کی آتھینٹیکیشن مجھے ان کے جانے کے 1 ہی ہفتے بعد مجھے ملی. میں نے خواب میں دیکھا کہ غیب سے کچھ آواز آ رہی ہے, مجھے کچھ کمانڈز دیے جا رہے ہیں, اور کچھ کتابیں میرے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے جس میں کہ ایک قرآن ہے. بہت جلد میں نے مشن جوائن کر لیا, چونکہ مشن پہلے سے ہی اسٹیبلش تھی, اور میرے ہسبینڈ اصطفیٰ علی پہلے سے ہی کولکتہ چیپٹر کے بہت پرانے ممبر ہیں. تو میں پروگرام میں حصہ لینے لگی, اور دھیرے دھیرے عورتوں کو جوڑنے کا سلسلہ جاری ہوا, اور بہت جلد ہم لوگ اس بات کو اچیو کرے, کیونکہ ہمارے کولکتہ میں بہت سارے ایسے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں جہاں پہ لیڈیز ہوتی ہیں, جیسے اردو اکیڈمی بک فیئر. تو وہ سب پروگرامز میں ہم لوگ جانے لگے اور جوڑنے لگیں لیڈیز کو, اور دھیرے دھیرے ہماری ایک چھوٹی سی ٹیم بن گئی. پھر فریدہ آپا آئیں. کولکتہ یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا, تو میں ان کے ساتھ ساتھ تھی. ایک دن شام کو ان کے پاس بیٹھی تھی کہ مولانا کا اسی وقت فون آیا ان کے پاس. میں نے آپا سے کہا کہ آپا میں مولانا سے بات کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے میں نے صرف ان کے بارے میں سنا تھا. تو آپا نے فون دیا مجھے.
میں نے مولانا نے مجھ سے پوچھا, مس کلکتہ آپ دلی کب آ رہی ہیں؟ مولانا کی آواز بہت ہی اوور پاورنگ اور بہت ہی اوور ویلمنگ تھی. میں نے ایسی آواز ریئل لائف میں نہیں سنی تھی. اس کے بعد میں نے کہا میں مولانا کیسے آ سکتی ہوں, میں بہت ذمہ داری اور بہت رسپانسبلٹیز ہے میرے اوپر. پھر مولانا نے کہا مجھ سے, where there is intention there is a way. مولانا کی یہ بات جیسے میرے پورے کانشیسنس کو, پورے وجود کو پورے ہلا دیا. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ٹورڈز اٹ. 3 مہینے کے اندر میں دلی پہنچ گئی مولانا کے ایک سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے. دیکھتے دیکھتے میں اور میری پوری وومنس ٹیم ود دا ہیلپ آف مائی اون کولکتہ چیپٹر ٹیم, کافی انہوں نے ساتھ دیا اس وومن ٹیم کو بنانے میں. طرح طرح کے پروگرامس میں ہم لوگ شامل ہونے لگے اور بہت ساری لیڈیز انٹریکشن کے تھرو ہم سے جڑنے لگیں. ایک ایسا ہی پروگرام راما کرشن مشن میں سب سے پہلا میرا وینچر تھا. راما کرشن مشن ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پہ مونگس جو ہوتے ہیں ان سے میں نے انٹریکشن کیا. ایک دم سے ان کے آفس میں بنا کسی اپوائنٹمنٹ وغیرہ کے I was so motivated and so inspired with the ideology of CPS. ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے پوری زندگی, اب تک کی زندگی جو مجھے تلاش تھی وہی مجھے یہاں پہ مل گیا. تو میں نے ایک پل بھی ویسٹ نہیں کیا. میں مونگس کے سامنے میں ان کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں طرح طرح کے سوال پوچھ رہی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں انوائٹ کرنا شروع کر دیا کانفرنسز میں. تو ہماری کچھ لیڈیز گروپ تب تک ہم سے جوائن کر چکی تھی. ہم کافی دعویٰ وہاں پہ کرتے تھے. قرآن کا ڈسٹریبیوشن, ان کے کانفرنسز ختم ہوتے تھے, ان کے لیکچرز ختم ہوتے تھے, ہم وہاں پہنچ جاتے تھے. چونکہ مونگ سے میری انٹریکشن اچھی ہوئی تھی تو وہ مجھے ہر پروگرام کے بارے میں خبر دے دیا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جرنلسٹ نے دیکھا کہ یہ تو بہت عجیب و غریب امیزنگ بات ہے, راما کرشن مشن جو ایک ٹوٹلی ہندو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ قرآن کا ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے. تو وہ میرے پاس آئے, انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور انہوں نے اپنے پیپر میں اپنے رپورٹ کیا, واٹ این امیزنگ بک آف ورک آف پیس, قرآن ڈسٹریبیوشن ان راما کرشن مشن. اب میں آپ سے وومنس ٹیم کی ایمپلیفیکیشن کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی. سعدیہ خان, ماریہ خان اینڈ صفیہ خان 2018 میں کولکتہ آئی تھیں. وہاں پہ ہم نے بہت ساری عورتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور ان کے بہت سارے سوال تھے تو انہوں نے سوالوں کا سارا جواب دیا. اور لیڈیز اس طرح سے ایک اور ایسا پروگرام ہوا جس سے کہ ہم لیڈیز کو ہم جوڑ سکیں. فریدہ آپا بھی آتی رہیں اور ہمارا کولکتہ ٹیم کے کوآرڈینیٹر عبداللہ بھائی ہر سال اردو اکیڈمی میں, جس میں لیڈیز کا ایک بہت بڑا گروپ آتا ہے, اس میں ہم ایک دن ان سارے لیڈیز کو جوڑتے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور مشن میں ان کو جوڑ لیتے ہیں. اس طرح سے ہمارا ایک ٹائم ٹو ٹائم ایک گروپس بڑھتا رہتا ہے. وومنس ٹیم میں صرف مسلم ہی لیڈیز نہیں ہیں بلکہ نان مسلمس لیڈیز ہے. کچھ لیڈیز کا میں نام لینا چاہوں گی, جیسے کہ سوہینی جانا ہے, ایک قائصد فیلو ہیں اور وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں دعویٰ ورک, بلکہ میرے ساتھ کھڑی ہو کر کے قرآن کا ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں. ایک ہیں میوری دت جو ایک پرنسپل ہیں اور بورڈ کے ممبر ہیں. انہوں نے اپنے کلاس 12 کے فیئرویل پارٹی میں پورے اسٹوڈنٹس کو اسکول میں ریالٹی آف لائف کا بکلیٹ کا ڈسٹریبیوشن کیا تھا. تو اس طرح سے اور بھی لیڈیز ہیں, سیما, ڈاکٹر ثنا زرین, شبانہ خاتون, ثنا خان, ڈاکٹر سعدیہ کمال, جو اپنے پورے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے مولانا کے لٹریچرز, جب ان کا فیئرویل تھا تو انہوں نے پورے ڈپارٹمنٹ میں مولانا کے لٹریچرز کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. ایمپلیفیکیشن کا ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے ہمارا ایمبیسڈر فارم, جو دہلی ٹیم سے میرے پاس آتا ہے اور دیش ودیش سے تمام جو لیڈیز ہیں جو ہمارے مشن میں کوئی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ CPS انٹرنیشنل کے بارے میں جانتی ہیں, تو وہاں سے مجھے میل آتا ہے اور میں ان سے انٹریکٹ کرتی ہوں. اور ماشاء اللہ سے اس طرح سے میں نے یہاں بھی کچھ لیڈیز موجود ہیں جو ایمبیسڈر فارم سے کی وجہ سے وہ ہم سے جڑی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے ہمارا ایمپلیفیکیشن کا. اور ایک اور چیز جو میں چاہتی ہوں کہ ہماری CPS
इंटरनेशनल में ये चीज़ प्रमोट हो, दावत ट्रैवल्स। ये एक बहुत लर्निंग फेज़ है हम सब लेडीज़ के लिए। लेडीज़ हम निकाल नहीं पाते अपना टाइम, लेकिन फैज़ाबाद के 2 साल पहले हम लोगों ने फैज़ाबाद का एक दावा मीट किया था, जहाँ पे हमने आपा फ़हमीदा आपा के साथ हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे एक ज़ूम सेशन किया था विद द हेल्प ऑफ तरब। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था और हम बहुत सारी लेडीज़ से उनके जब कमेंट्स हम पढ़ रहे थे तो उनके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे कि मैं चाहती हूँ कि इसको विद द हेल्प ऑफ द सीनियर लेडीज़ हम इस पोटेंशियल को एक्चुअल में बदल सकें थ्रू दावत ट्रैवल्स। और CPS वो यंग वुमेन को पॉपुलराइज करना और गाइड करना अंडर द गाइडेंस ऑफ फरीदा आपा, नगमा आपा, फहमीदा आपा एंड सारा आपा. This is one of our important aspect of amplification. Our CPS ladies have also the potential to spread the peaceful message of Islam, the message of prophets worldwide. I had an opportunity to participate in 3 international conferences and huge potential I saw. So many educated ladies are here. Inshallah, we will work on it and be a participant in it. Literary Festival is also a great platform for participation for our ladies, where they can interact with dignitaries, authors, and academicians. तो ये तो मैं सम अप कर रही हूँ उसको, चूँकि टाइम बहुत कम है. जज़ाकल्लाह फॉर गिविंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी. अस्सलाम वालेकुम. I would like to invite Sara to come and conclude the session. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. After a very motivating and inspiring session, I would like to tell you the generosity of Naghma and team. They have prepared everything in this, they have worked hard, and so generous of them. May Allah reward them. They wanted me to come and conclude the session. Now, this is about actually making CPS a movement together. We talk, we plan, we have ideas, but unless we know that first step, we won't be able to take it forward. Maulana Sahab used to talk about this, about to actually begin taking that one step in the way of Allah. So here, first of all, we should be very clear that we have to unitedly stand for Allah, no other considerations of any kind. And then secondly, we should be very clear about our target. Clarity of speech and clarity of thought is something which Maulana Sahab spoke time and again, because we are talking to people about Allah, about Akhirah, so we cannot afford any kind of confusion. So we need to be very clear about our target. And what is our target? Marifat for ourselves and dawa for others. और दावत का मतलब है, कुरान से बता रही हूँ, 3 पॉइंट्स हैं. अल्लाह के चर्चे करना, जन्नत की खुशखबरी देना लोगों को, और आखिरत की जवाबदेही. बाकी सब काम, we need the other things as common points, as something to start our conversations, something to relate to people, everything. But our ultimate target is giving the message of these 3 things to people. For this, we have to have realistic goals. Now, this is a very nice explanation of a plan which has helped me, which I'm sharing with you. A plan has to be smart, and the word smart is being explained in this way. It should be specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. Otherwise, it will just stay as a blueprint on a paper. Now, I'll give you a small example. When we say specific, like one could say 5 copies of the Quran I would like to distribute in maybe a family gathering. That is an example of being specific. And measurable, that is the number of copies, that's what comes under that heading. Attainable, like I should have
the time, I should make the time and go to that place wherever I'm getting those people. Like somebody says, okay, my relatives are visiting from US and I'll just give them some copies. And by the time they realize, those people would have gone back. So it should be measurable, attainable, and time bound also. Like you give a specific time, the number of copies you're going to give, how you're going to go there, do you want should you seek an appointment, then fix that. So this is something we need to do for every kind of work we plan. Then as we go along doing this work, we need to help others who will soon join us as we take them with us for this work. That is like setting off a chain reaction of one person again taking in another person and that person taking in another person. So this sets off a chain reaction and soon there'll be many people together doing this work. Now for this, the most important thing I've understood from all my experiences of dawa work and working with Muslims and with family, all human beings somehow tend to complicate things. Even in many of the dawa interfaith programs, people from other religions, they speak in such a complicated way that their own people don't understand. Like there was one program where the person from the audience said to the person who spoke about a particular topic from another religion, he said, "Sir, uh, to understand what you said, we should have had a dictionary with us." This is somehow people want to make things complicated. I have even spoken to very good speakers and asked them why people tend to do that. Got the answers, but maybe in my next session I'll share that. But look at what Prophet ﷺ has taught us. He said, make things easy, do not make things complicated. So this in other words means Allah has made things easy. If Allah wants us to do dawah work, He's made it easy. Otherwise He wouldn't give a commandment to us. So it's human beings who tend to do that. So we need to avoid this. And there are many things which we can discuss in this as we go along together as a CPS team. So CPS can become a movement if we work cohesively and in low profile by sharing with others. Low profile is a highly important aspect. Maulana Sahab always insisted because it has its own advantages, because this work has to go on till our last breaths for ourselves till the end of time. So it has to be in low profile. We shouldn't be working like they have these words in English. I find them very how they explain this aspect of one shouldn't be working like a spasmodic Hercules. Like we suddenly get up one day and we do something very big, and then again for so many days we just don't do anything. So low profile, constant, continuous work. So let's all work together to make this as a reality. May Allah help us and guide us. Ameen. Assalamu alaikum.